बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे के हवाले से एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार जारी है और ये जो सेमिनार है इससे मुख्तलिफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा उन्होंने भी खिताब किया, सियासी लीडरशिप और जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इससे खिताब किया। और ये ज़ाहिर है इंडस वाटर ट्रीटी जो है सिंतास मुआहदा, ये सेमिनार इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया को अब पता चल जाना चाहिए कि मई 2025 के बाद भारत ने जिस तरह से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर रखा है, ये एक किस्म की इस खित्ते में एक बहुत ख़तरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल तरतीब पा रही है। पाकिस्तान ने बारहा भारत से कहा है कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और अब से कुछ ही अरसा कबल बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत का जो फ़ैसला आया था उसमें भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। आज भी जो सेमिनार से ख़िताब करने वाले मुख्तलिफ़ मंदूबीन थे उन्होंने इस हवाले से ख़िताब किया, जो बैनुल-अक़वामी क़ानून है उस हवाले से बात की और फिर ज़ाहिर है कि जो डाउन स्ट्रीम पानी आने वाला है या डाउन स्ट्रीम रहने वाले लोग हैं उनके लिए पानी की जो अहमियत है उस हवाले से भी बात की और बैनुल-अक़वामी क़ानून के तनाज़ुर में उन्होंने तफसील से इस बात का जिक्र किया। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सिंतास मुआहदे की हर सूरत में पाकिस्तान उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा और किसी भी सूरत में पाकिस्तान के पानी को किसी भी कानून के तहत नहीं रोका जा सकता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस सेमिनार से खिताब किया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, आबी हुकूक पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इस हवाले से बात की और उनका ये कहना था कि जनूबी एशिया के अंदर ये जो पानी का मामला है ये बराह रास्त जनूबी एशिया के अदम और इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। अगर भारत इस किस्म का इक़दाम उठाता है और वो पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी दो जो न्यूक्लियर ताकतें हैं उनके दरमियान, और इससे ज़ाहिर है ख़ित्ते में जो अमन व इस्तेहकाम है वो इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आज हम अपने प्रोग्राम के पहले मरहले में इसी हवाले से बात करेंगे। मेहमानों को तारुफ़ करवा दूँ, स्टूडियो हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार साले ज़ाफ़िर। साले ज़ाफ़िर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। तज्ज़ियाकार नाज़िया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रही है। नाज़िया आपका भी शुक्रिया। ताहिर फ़ारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिर फ़ारूक साहब आपका भी शुक्रिया। नवीद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, जो आबी माहिर हैं, वाटर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुसूसी तौर पर वीडियो लिंक पर। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब यकीनी तौर पर आज का ये जो सेमिनार है ये तो बहरहाल पूरी दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान के क्या इरादे हैं, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करता है, लेकिन भारत की तरफ से इस मामले को मुअत्तल करना ये किस किस्म के ख़तरनाक हालात का बाइस बन सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ये भारत ने बहुत बड़ी गलती की है ये काम करके, क्योंकि एक वो जिसको हम कहते हैं ना बेलज़्ज़ता गुनाह, वो उन्होंने किया है कि उन्होंने ये एक बैनुल अक़वामी मुआहदे के खिलाफ वर्जी भी शुरू कर दी है और बुनियादी तौर पे उनको इससे कुछ मिलने भी नहीं लगा। क्योंकि जब 1948 में ये मुआहदा, ये पानी का झगड़ा शुरू हुआ था और 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो जो 1948 में इंडिया ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हमने आपके ये तीन दरिया रावी, ब्यास और सतलुज, उनका पानी मुकम्मल तौर पे बंद कर देना है और आप अपना पानी का बंदोबस्त अपने वेस्टर्न रिवर से, यानी मगरबी दरियाओं रावी, ब्यास और चिनाब, झेलम और इंडस से आप करो। ये उनका 1948 का मौक़िफ़ था और 12 साल की निगोसिएशन के बाद 100% वो इस मौक़िफ़ पे कायम रहे। उनको 100% वो सब कुछ मिल गया जो उन्होंने 1948 में मांगा था। और उसके अलावा उनको मगरबी दरियाओं पे अनलिमिटेड हाइड्रो पावर बनाने की इजाज़त मिल गई जो उन्होंने 1948 में नहीं मांगी थी। और सबसे बढ़ के उनको 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाज़त मिल गई, जिससे इस वक्त पूरे ईस्ट इंडिया का जो वेस्टर्न इंडिया का जितना भी सीवरेज है अनट्रीटेड, वो सारे का सारा पाकिस्तान में आ जाता है। तो ये उन्होंने उस वक्त मुआहदा किया था। हमने किस मजबूरी में वो मुआहदा साइन किया वो तो उस वक्त के लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हम जो कुछ खो सकते थे हमने खो दिया। लेकिन इंडिया वाले भी मेरे ख्याल में इस वक्त जो वहाँ पे करता धरता है और जो वहाँ पे अरबाब इख्तियार हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुआहदे ने तो पाकिस्तान से हर चीज़ ले ली और सब कुछ इंडिया को दे दिया।
اور اس معاہدے کے معطل کرنے سے صرف پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر پاکستان اپنے فائدے کے لیے اس ٹی کو توڑے تو پاکستان کو تو فائدہ ہے، انڈیا کو نقصان ہے۔ لیکن انہوں نے یہ جو بیوقوفی کر دی ہے، اس سے ہمیں دو فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم انڈیا کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ بین الاقوامی سیمینار بلایا ہے، اس میں ہم نے بتایا کہ بھئی یہ ایسا اس وقت وہاں پہ ایک روگ رجیم آ گیا ہے جو انٹرنیشنل معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وہ صرف معاملہ سنتاس معاہدے تک نہیں رکتا، یہ دنیا جہان کے جتنے بھی انٹرنیشنل معاہدے انڈیا کے ساتھ ہوئے ہیں ان سب کو خطرہ لاحق ہو گیا، اور وہ تمام معاہدے جو ہیں وہ ان کو جو دوسری پارٹیاں ہیں جو انڈیا کے ساتھ جنہوں نے معاہدے کیے ہیں وہ سب پریشان ہو گئی ہیں، اور ہر کسی کو اب جو نئے جنہوں نے معاہدے کرنے ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہے، کیونکہ بھئی انڈیا تو کسی ٹائم پہ بھی اس طرح کا معاہدہ کیا ہوا توڑ سکتا ہے، تو اس میں انڈیا کو نقصان ہے۔ دوسرا جو ان کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے انتہائی وہ میں کہتا ہوں کہ جابرانہ طریقے سے انہوں نے لے لیا، یعنی ہمارے حقوق تھے لوور رائپیرین کے، 3 دریا آج تک کسی معاہدے میں بند نہیں کیے گئے۔ پانی کی تقسیم ضرور ہوئی ہے دوسرے دریاؤں میں، شیئرڈ واٹر ریسورسز میں، لیکن آج تک کبھی ایک دریا بھی بند نہیں کیا گیا، ادھر 3 دریا بند کر دیے گئے، اور دنیا کے کسی معاہدے میں پولیوشن ڈمپ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، نہ آج نہ اس سے پہلے نہ آئندہ کوئی اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ انڈیا کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے گا جس میں لامتناہی پولیوشن پھینکنے کی اجازت مل جائے گی کسی کو اپنے لوور ریپیرین کے دریاؤں میں، تو یہ بھی ان کو مل گئی۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اس معاہدے کی انڈیا کی اس غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فوراً مقدمات درج کروائیں ان فورمز کے اوپر جو انٹرنیشنل فورم ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم مقدمہ درج کریں، ہیومن رائٹس کونسل میں کریں، انوائرمنٹ کے مقدمے یو این او میں اور اس طرح کے فورمز پہ ہم درج کریں، جس میں ہم کہیں کہ آپ نے جو ہم سے 3 دریا لیے تھے اب وہ واپس کرو، کیونکہ اب آپ کا یہ آپ نے معاہدہ ختم کر دیا، اور جو آپ ہمارے اوپر پولیوشن پھینک رہے ہو 4 گندے نالوں کی، اس کو فوری طور پہ بند کرو، کیونکہ دنیا کا کوئی قانون دوسرے ملک میں پولیوشن پھینکنے کی اور واٹر ریسورسز کو غلیظ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں اب وہ جو ہے ایک تو جو ہم نے راہ اپنائی ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہم کورٹ آف آربیٹریشن میں جا رہے ہیں اور انڈیا کو اور پوری دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ انڈیا نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر کے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے حقوق جو ہم سے سلب کر لیے گئے تھے 1960 میں، وہ ان حقوق کی جنگ اب ہم دوبارہ شروع کر دیں، گویا ڈاکٹر جس میں صاحب سب آپ سے کے بڑی کہنے کا جنگ یہ ہے۔ بھی مطلب ہے کہ جو بین الاقوامی اعتماد ہے اس کو بھی ٹھیس پہنچا ہے، بھارت پہ جو معاہدے جو بھارت کرے گا بین الاقوامی سطح پہ ان پر وہ اعتماد بھی پھر نہیں کیا جا سکے گا۔ جی بالکل، کیونکہ انڈیا کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، بجائے کہ وہ کوئی ہمارے مزید دریا کے اوپر ڈیم شیم بنا کے کوئی ٹنل شنل بنا کے تھوڑا بہت پانی نکالنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو گند ادھر پھینک رہے تھے وہ بھی واپس ان کو روک کے خود اس کو صاف کرنا پڑے گا، اور جو انہوں نے ہم سے دریا لے رکھے ہیں وہ بھی ان کو واپس کرنے پڑیں گے۔ تو ہمیں فرنٹ فٹ پہ ہو کے ایگریسیولی اپنا وہ کھویا ہوا رائٹ واپس لینے کے لیے پوری فورس کے ساتھ ہمیں اپنی تگدو شروع کر دینی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہماری کوشش یہی ہے کہ ڈپلومیسی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کیے جائے اس حوالے سے۔ جی ایگزیکٹلی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی، اس میں ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے، یو این ہیومن رائٹس کونسل میں جانا چاہیے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے، اور دنیا کے جو واٹر کنونشنز ہیں جیسے آپ کے برلن رولز ہیں، یو این کنونشن 1997 کا ہے واٹرز کے اوپر، وہ ہے ہیلسنکی کی رولز ہیں، اور بہت سی کنونشنز ہیں، ہمیں ان سب کو اب انووک کر دینا چاہیے جس جس فورم کے اوپر وہ انووک ہوتی ہیں، اور ہمیں ایک کمپلیٹ لیگل انسرکلمنٹ کرنی چاہیے ان کی، اور اس لیگل انسرکلمنٹ کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک گراؤنڈ کے اوپر ہمیں اس کو پش کرنا چاہیے، جس طرح سے آج ہم نے پش کیا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی سطح پہ اپنی ایمبیسیز میں، باقی ملکوں میں، ہیگ میں اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ چیزیں جو ہے ان کو پروموٹ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب تھے۔ صالح ظافر صاحب، گویا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور ویسے بھی اس وقت جو پاکستان کی ایک سفارتی پوزیشن ہے جس میں پاکستان کی آواز کو بہت سنا جا رہا ہے، اس سارے کانٹیکس کے اندر اس سیمینار کا ہونا اور پھر یہ میسج دنیا تک پہنچانا یہ بہت اہم پیش رفت ہے۔
شکریہ جاوید اقبال صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان نے آج سیمینار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جو آج سیمینار ہو رہا ہے، بہتر ہوتا کہ ہم اس کو بہت پہلے کر لیتے، لیکن بہرحال یہ بہت اچھی شروعات ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے جتنے امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں پہ اس طرح کے اجتماعات کریں. اور اب 3 مہینے کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے برنکس پر، اس کے سائٹس پر اس طرح کا ایک اجتماع ضرور منعقد کریں، اور جس میں دنیا کے ان ممالک کو ضرور مدعو کریں جن کے ہاں اس طرح کا ایشو چل رہا ہے، خاص طور پہ بعض افریقی ملک، بعض یورپی ممالک. لیکن ان کے ہاں یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ تقسیم ہے پانی کی، لوور اپریرین اور اپر اپریرین. ان کا ایشو چل رہا ہے اپر اپریرین اور لوور اپریرین کا. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایسے ممالک جن کے ہاں اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے، ہم ان کے ساتھ بٹھائیں اور انڈیا کو ایک میسج جائے. جہاں تک پانی کے تنازع کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے قیام کی تاریخ کے تقریباً 1 سال بعد ہی شروع ہو گیا تھا. 1948 میں انڈیا کی طرف سے یہ انڈیکیشن پاکستان کو دی گئی تھی کہ وہ جتنے دریا وہاں سے بہہ کر پاکستان آ رہے ہیں وہ سب کو اپنے تصرف میں لانا چاہتا تھا. لیکن پاکستان نے ان پہ واضح کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہم ایسا کرنے دیں گے. دراصل یہ پانی کا جو تنازع ہے جی، یہ فلو کرتا ہے کشمیر کے ڈسپیوٹ سے. اگر کشمیر کا ڈسپیوٹ نہ ہوتا، کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت ملتا اور ان کو یہ موقع ملتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کرتے، تو یہ پانی کا جو تنازع ہے یہ اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی. لیکن انڈیا نے کشمیر کا جو تنازع ہے اس کو برقرار رکھ کر، اس کو زندہ رکھ کر، یہ ایک بہت بڑے اس تنازع کی بنیاد رکھی تھی. تو جہاں تک 1960 میں یہ معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے انڈیا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے، اور انہوں نے کراچی میں آ کر پاکستان کے اس وقت کے پریزیڈنٹ فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ جواہر لال نہرو نے اس معاہدے پر دستخط کیے، اور انڈیا کو پاکستان نے بہت رعایتیں دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے اس میں پاکستان کے لیے زیادہ فیور نہیں ہے، اس میں انڈیا کے لیے زیادہ فیور ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت ایک بہت سرکردہ لیڈر تھے اپوزیشن کے، انہوں نے کہا کہ میں اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بجائے اپنے ہاتھ کٹوانا پسند کرتا. اس حد تک انڈیا کو رعایت دی گئی تھی. اب انڈیا کو یہ جو ملی ہوئی رعایت ہے اس سے بھی یہ ناجائز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو پانی کی ایک قدرتی فلو ہے اس کو بھی روکنا چاہتا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف انڈیا اور پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، چائنا اور انڈیا کا معاملہ بھی اسی طرح ہے. دریائے برہم پترا جو ان سب دریاؤں کی ماں ہے، وہ چائنا سے بہہ کر انڈیا میں آتا ہے، اور اگر چائنا بھی آج یہی موقف اختیار کر لے تو انڈیا پیاسا مر جائے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ چائنا کی موجودگی میں انڈیا اس کو لانگر ٹرم میں چلا سکے گا. لیکن بہرحال ہم اس سے پہلے کہ ہم چائنا کو اس میں لائیں، اور دوسرے ہم نے انٹرنیشنل جو ٹریبونل ہے آربیٹریشن کا، اس کے پاس گئے، انہوں نے پاکستان کی حق میں، پاکستان کی حمایت میں فیصلہ دیا ہے. اب اس فیصلے کو بھی انڈیا نے نظر انداز کر دیا ہے، تو اب اس کا ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ یا پاکستان اپنے اس حق کے لیے انڈیا کے ساتھ جنگ کرے، یا پھر عالمی رائے عامہ کو اپنے ساتھ ملائے اور انڈیا پہ پریشر ڈالے، دباؤ ڈالے. آج میں دیکھ رہا تھا اس سیمینار میں ایک رشین خاتون بھی تشریف لائی ہوئی تھی، انہوں نے پاکستان کے موقف کی پرزور حمایت کی. وہاں پر موجود جتنے سفارتی نمائندے موجود تھے، جتنے سفارتکار موجود تھے، سب بے حق آواز تھے اس معاملے میں کہ انڈیا اس معاملے میں زیادتی کر رہا ہے. انڈیا کو اس سے باز رہنا چاہیے، اس لیے کہ پانی تو ایک زندگی ہے، پانی تو انسان کے لیے موت اور زندگی کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ زندگی کا باعث ہے، اور اس کو انڈیا موت کا ہتھیار بنانا چاہتا ہے. ہم اس کی انڈیا کو کبھی اجازت نہیں دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے پانی کے اس حق کو لینے کے لیے اگر اسے انڈیا کے ساتھ جنگ کرنی پڑے تو پاکستان کے عوام اس کے لیے بھی تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے. نازیہ، 3 جنگیں ہوئیں بھارت کے ساتھ، لیکن ان بڑی جنگوں کے باوجود بھی یہ نہیں ہوا جو اس وقت بھارت کر رہا ہے. اتنی یعنی فرسٹریشن ہے بھارت کو.
بالکل، بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیے، انڈیا جو جنگوں میں نہیں کر سکا وہ اب سمجھتا ہے کہ پانی والے معاملے کو اپنے ایک ویپن کے طور پہ وہ استعمال کر سکتا ہے. شاید اس طرح سے وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈسٹرب کر سکتا ہے، بٹ یہ اس کی بھول ہے. جیسا کہ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی سپیچ میں کہا، اور جنہوں نے وہاں پہ خطاب کیا انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 2 نیوکلیر پاورز کے درمیان کی بات ہے. اگر اس نے زیادہ آبی جارحیت کی انڈیا نے تو یہ معاملہ پھر کسی اور طرف چلا جائے گا. لیکن آج کا جو سیمینار ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو نام ہی انٹرنیشنل انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے ہم نے کیا، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے اس معاملے میں کہ ہم پوری دنیا کو، جتنے بھی وہاں سے مندوبین آئے ہوئے تھے، مقررین تھے، وہاں پہ سفارتکار تھے، سب نے دیکھا کہ پاکستان کا کیا موقف ہے، پاکستان کس طرح سے اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے اس معاملے کو پوری دنیا میں یہ اٹھا رہا ہے کہ بھارت کس طرح سے جارحیت کر رہا ہے. اور وہاں پہ یہ کہا گیا، انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ بھارت کا یہ جو سٹانس ہے اس کے اوپر یہ بہت جارحانہ قسم کا انداز ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے زراعت کا زیادہ تر انحصار انہی دریاؤں کے پانی کے اوپر ہے. ہم اصل میں بھارت جو آپ بات کر رہے تھے فرسٹریشن کی، بات وہی ہے جاوید صاحب کہ فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ بھارت دفاعی معاملے میں اس نے دیکھ لیا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے شکست دی اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا. اب بھارت سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے اس میں پاکستان کو اس طرح سے انگیج کر دیا جائے، اس طرح سے اس کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات یا اپنے پوائنٹ پہ لانے کی بات ہے. لیکن پاکستان نے بہت کلیئر کر دیا ہے، پاکستان کے پرائم منسٹر کی ہم بات کریں یا ہمارے ڈیفنس جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کی بات کریں، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر بھارت نے یہ سوچا آبی جارحیت کرنے کا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اب یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا، جس طرح سے ابھی جو سر زوم پہ تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس وقت کے جن لوگوں نے اس ایگریمنٹ کو سائن کیا، سنتاس معاہدے کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ اس میں بہت سی چیزیں پاکستان کے فیور میں نہیں تھی، یہ زیادہ تر چیزیں انڈیا کے فیور میں تھی. لیکن اس کے باوجود اس چیز پہ ہم نے ایگری کیا. معاملات کو ہم نے دیکھا، جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اس معاملے کو ہم نے بڑی طریقے کے ساتھ لے کے چلے کہ اس معاملے پہ جنگ نہ ہو. لیکن اب انڈیا نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ اگر ہماری یہ ساری جتنی بھی کوششیں ہیں جو ہم سفارتی سطح پہ کر رہے ہیں، پہلا تو ہمارا یہی سٹانس ہے کہ ہم اسی طرح سے سیمینارز کے ذریعے، ہم یو این کے پلیٹ فارم سے، جو ہماری ثالثی کے جو ادارے ہیں ان سے ہم بات کریں. ہم بارہا ان کو ثبوت دے بھی چکے ہیں کہ انڈیا کس طرح سے جو واٹر فلو ہے اس کو کم کرنے کے لیے کس طرح سے ڈیمز بنا رہا ہے، کس طرح سے جو، کیونکہ اس وقت کی جو شقیں طے کی گئی تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے جو دریاؤں کا پانی پاکستان کی طرف آتا ہے اس کا اس طرح سے رخ موڑا جائے. اس میں یہ ضرور تھا کہ ضرورت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں تھا کہ آپ اس کا فلو کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، اس پر ڈیمز بنائیں اور پاکستان کے لیے ٹربلز کریٹ کریں. پھر ایک اور پوائنٹ جو اس میں اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ دیکھیے وہ جو دوسرا گندا پانی کا جو نالوں کا پانی وہ اس میں وہ شامل کرنا، وہ دیکھیے وہ کس حد تک ایک افسوسناک اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہ پانی دیکھیے یہ ہمارے صرف زراعت میں استعمال نہیں ہوتا، یہ پانی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. اس میں اگر آپ نے ان 3 گندے نالوں کا پانی بھی استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل بلو دا بیلٹ جا کے آپ اپنا اس چیز کو لے کے آ رہے ہیں. لیکن اس سارے کا نقصان جو ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اب دیکھیے گا کہ انڈیا کو ہی ہوگا. جیسا کہ ابھی اسی ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ اس کے ایگریمنٹ ہے انڈیا کے، جو دوسرے کنٹریز کے ساتھ وہ ہو چکے ہیں یا کرے گا تو وہ ممالک بھی ضرور سوچیں گے کہ پاکستان کے ساتھ بالکل پاکستان کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو باقی ممالک کے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. بالکل، یہ طاہر فاروق صاحب پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. اور اب جو جیسے کہ صالح ظافر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم پہلے مرحلے میں ہم عوامی رائے ہموار کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، یہ سفارتی سطح پہ گویا ہماری کوشش ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے، اور پھر ظاہر ہے اس کے لیے پھر جو بین الاقوامی فورمز ہیں وہاں پر بھی ہم موجود ہیں. جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کا جو سیمینار ہوا ہے کاش یہ 3-4 مہینے پہلے یا بلکہ سال پہلے ہو جاتا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ چلیں دیر آئے درست آئے. جس طرح ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے. ہمارے تمام سیمینار لیٹ ہوا ہے، ہمارا موقف وہی ہے، دن سے ہمارا شروع سے ہم یہی اسی پہ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے عالمی سطح پہ بھی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت بھارت میں ایک جنگی جنون والی ایسی سیاسی جماعت حکومت کر رہی ہے، راشٹریہ سیوک سنگھ کے پیروکار ہیں، اور جو وہ ہندوتوا کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ صرف پاکستان، وہ پورا ایک اکھنڈ بھارت ان کا ایک منصوبہ ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ
انڈس واٹر جو ہے وہ ایک انڈس پوری تہذیب اس کے اوپر آباد ہے اور 10,000 سال پرانا دریا بہ رہا ہے. خدا نہ خواستہ یہ کوئی پائپ یا کوئی نلکا تو ہے نہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے گا یا اس کا رخ موڑ دیا جائے گا. اس کے اوپر تو پوری تہذیب, اور دیکھیں تہذیبیں ختم نہیں ہوتی. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایرانی تہذیب کو ختم کرنے کی دھمکیاں بھی ہم نے سنی, لیکن کیا نتائج نکلے. لیکن یہ جو بھارت جس جنون میں مبتلا ہے وہ اسی انڈس کو ختم کرنے کے ہے, لیکن ایسا ممکن دکھائی نہیں دیتا. اور الٹیمیٹلی یہ دونوں عالمی ایٹمی طاقتیں ہیں اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے حق کے لیے کس حد تک جائے گا. لیکن پہلا راستہ جو ہے ہمیں سفارتی ہی فورمز کو استعمال کرنا چاہیے, اور ہماری تمام امبیسیز پہ, سفارتکاروں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کریں اور پاکستان کے موقف کو پوری دنیا میں اجاگر کریں. یہ نوید اکبر صاحب, سفارتی طور پہ تو ہم کر رہے ہیں, اپنی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کو اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ ترجمان پاک فوج نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ ہمارا پانی بند کریں گے تو ہم آپ کی پھر سانسیں بند کر دیں گے. جی بالکل, پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. اور جب بھارت نے اپریل 2025 میں یہ ہیلڈ ان ابینس کا ورڈ یوز کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے اور کہا کہ اس کو ہم التوا میں ڈال رہے ہیں, یعنی کہ معطل کر رہے ہیں, تو اس وقت پاکستان نے بڑا واضح طور پر کہا تھا, اور پاکستان کی عسکری قیادت نے بھی اور سیاسی قیادت نے بھی. اور آپ کو یاد ہوگا قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ کی, اس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ پاکستان کسی طور پر بھی اس کو قبول نہیں کرے گا, اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا, اور یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں اپریل 1948 میں پہلی دفعہ ایسے ہوا تھا کہ بھارت نے 3 دریا جو مشرقی تھے ان کا پانی بند کیا تھا. اس کے بعد اس کے نتیجے میں ثالثی ہوئی تھی, اور اس ثالثی کے نتیجے میں 1960 میں جیسے ابھی سال ظفر صاحب بتا رہے تھے ایک سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا جس میں کراچی میں دستخط ہوئے تھے اور نہرو آئے تھے اور اس میں فیلڈ مارشل نے ایوب خان نے دستخط کیے تھے. یہ بڑا اہم معاہدہ تھا. اور اس کے بعد آپ نے جو بات کہی تھی کہ 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, کارگل اور سیاچن کی جنگیں ہوں, کسی میں بھی اتنا بڑا اقدام نہیں اٹھایا گیا تھا بھارت کی طرف سے یا کسی کی طرف سے کہ اس معاہدے کے اوپر کوئی اثر پڑے. یہ معاہدہ جو ہے بالکل اسی طرح سے ایک عمل پذیر رہا, اس کے اوپر عمل ہوتا رہا. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اپریل 2025 میں بھارت نے بھی اس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کیا, جبکہ عملی طور پر جیسے سندھ واٹر کمشنر جو ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی آج بتایا کہ عملی طور پر اگست 2023 میں بھارت نے اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد روک دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ جو ہے بھارت میں جو موجودہ حکومت ہے, ہندتوا کے جو پیروکار ہیں, مودی کی حکومت جو ہے, دراصل وہ ان کو نہ تو کروڑوں انسانوں کے بنیادی حقوق کا ان کو پاس ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے بسنے والے جو شہری ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں, یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کرنے کی بات ہے. خطے کے استحکام کے خلاف یہ عمل ہے جو بھارت نے کیا ہے. اسی طرح پاکستان کو تصویراتی دباؤ میں لانے کے لیے بھارت نے یہ عمل کیا ہے, اگرچہ بھارت اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو اے جے بنگا صاحب ہیں جو ورلڈ بینک کے صدر ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ کوئی فریق جو ہے اس ٹریٹی کو جو ہے یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا. جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کی کل 12 شقیں ہیں, اور شق 12 کی ذیلی شق 4 کے مطابق نہ تو اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. اور صاحب نے یہ بات کی بھی انڈیا میں تھی. جی انڈیا میں کی تھی. اور آرٹیکل 12 کی ذیلی آرٹیکل جو 4 ہے اس میں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین کی مرضی کے بغیر کوئی ایک فریق جو یک طرفہ طور پر نہ تو اس کو منسوخ کر سکتا ہے نہ اس کو معطل کر سکتا ہے. ورلڈ بینک کی یہ ثالثی ہے, اور 1969 کا ایک ویانا کنونشن برائے معاہدات ہے جنیوا میں جس کے اوپر دستخط ہوئے تھے, اور اس کے مطابق تمام ریاستیں جو ہیں بین الاقوامی جو اس طرح کے معاہدے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے ان کو ضروری ہے ان کے لیے. اسی طرح سے UN چارٹر کا آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 3 جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ تنازعات کا پرامن حل ہونا چاہیے. تو معاہدے میں جو مسائل ہیں آتے ہیں اس انڈس واٹر ٹریٹی میں, اس کے اندر اس کے حل بھی دیے گئے ہیں, جس میں کوٹ ثالثی عدالت جو ہے سب سے اہم ہے. بین الاقوامی ثالثی عدالت میں یہ جا سکتا ہے, اور دریاؤں کے بہاؤ سے متعلق معلومات کی فراہمی بھارت پابند ہے. لیکن انفارچونیٹلی بھارت دریاؤں کے جو بہاؤ ہوتا ہے, جو پانی آتا ہے, اس کی معلومات نہیں دے رہا انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق. اس کی وجہ سے آپ نے 2-3 سال میں گزشتہ دیکھا کہ اچانک دریاؤں میں, خاص طور پر جو دریا راوی ہے, ستلج ہے, بیاس ہے, جو پاکستان کے استعمال میں نہیں, ان میں اچانک پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر ہیڈ مرالا کے اوپر کسی وقت اچانک پانی روک دیا جاتا ہے, کسی وقت اچانک پانی چھوڑا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام, پاکستان کی زراعت شدید متاثر ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر مسائل حل نہیں ہوں گے اس آرٹیکل کے مطابق تو معاملہ سالت کے پاس جائے گا. آرٹیکل 9 جو ہے
اس کا انڈس واٹر ٹریٹی کا وہ بڑا واضح ہے کہ بین الاقوامی ثالثی عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں. 2 بار ثالثی عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے پاکستان کے حق میں کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اوپر پابند ہے. اسی طرح سے کل بھی پاکستان نے ایک انڈس واٹر کمشنر جو ہے پاکستان کے، انہوں نے بھارت کو خط لکھا، اور گزشتہ سال بھی ایک خط لکھا گیا تھا اور اس میں بھارت کو کہا گیا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان کو جو ہے معلومات فراہم کریں. بھارت 1.9 ملین پانی کا رخ موڑنے جا رہا ہے. یہ جو اس نے بیاس اور چناب کا لنک بنایا یہ غیر قانونی لنک ہے اور پاکستان اقوام متحدہ کے پاس بھی جا رہا ہے. جو آپ بات کرتے ہیں پاکستان اپنے پورے سفارتی ذرائع پر سفارتی طریقے استعمال کرے کیونکہ پاکستان کے پانی زندگی کا معاملہ ہے. جس طرح آج بلاول بھٹو زرداری نے کہا سیمینار میں کہ اگر آبنۂ ہرمز دنیا کی معیشت کو متاثر کرتی ہے تو جو دریائے سندھ کا پانی ہے، جو سندھ ڈیلٹا کا پانی ہے، وہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زندگی کا معاملہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ انہوں نے قرار دیا ہے. پاکستان تو کا یقیناً بڑا اہم ہے. یہ علاقہ جو ہے وہ دریائے سندھ کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے وہ جڑا ہوا ہے. یہ بالکل آپ نے درست کہا، اور یقینی طور پر یہ جو بھارت کر رہا ہے، بھارت کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کے کتنے خطرناک اور تشویشناک نتائج نکل سکتے ہیں. اور پاکستان نے بھارت کو یہ بتا بھی دیا ہے کہ اس وقت ہم سفارتی طور پہ یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی ثالثی عدالت نے بھی پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہوا ہے. ورلڈ بینک کے سربراہ نے خود بھارت میں جا کے یہی کہا تھا کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ خود سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس معاہدے کو معطل کیا جائے. اب ہم مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے جو رہنما ہیں، حریت رہنما یاسین ملک کو ایک 36 سالہ پرانے کیس میں، اغوا اور قتل کے کیس میں ان پر جو ہے فرد جرم عائد کی گئی ہے. انہیں چارج شیٹ کیا گیا ہے. 737 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کی گئی ہے. یاسین ملک پہلے ہی تہاڑ جیل میں، بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں کئی برس سے پابند سلاسل ہیں. وہ بیمار بھی رہے، لیکن جو جذبہ حریت ہے وہ کم نہ ہو سکا، اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو جذبہ حریت ہے اس میں کمی نہیں آ سکی، باوجود اس کے کہ وہاں پہ بھارتی مظالم اور بھارتی بربریت کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں JKLF کے ترجمان جناب رفیق ڈار صاحب. بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یقینی طور پر یہ جو ایک جھوٹے کیس میں، غلط کیس میں جو یاسین ملک صاحب کو سزا دی گئی ہے، اس کی ہر سطح پہ مذمت کی جا رہی ہے، اور یہ فرسٹریشن ہے بھارت کی. جی بہت بہت شکریہ. ایگزیکٹلی بالکل درست ہے آپ کی بات. یاسین ملک کے جذب حریت کو بھارت آج تک کمزور نہیں کر سکا، اور نت نئے کیسز، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز اور پھر فارسیکل کیسز جن کی بنیاد ہی نہیں کوئی، اس طرح کے کیسز ان پہ آج تک عائد کرتے گئے. اور آج ایک نیا ڈرامہ انہوں نے رچایا، ایک 36 سالہ پرانا کیس جو ان کے اوپر ڈالا گیا، اور اس ہینیس کرائم میں جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو چھپانے کے لیے اب یاسین ملک صاحب کو اس کیس میں شامل کیا گیا، جو کہ قابل مذمت ہے. اور کوئی بھی ذہن انسان اور بالخصوص کشمیری بھارت کے ان عزائم اور ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک محبوب لیڈر کے اوپر اس طرح کے گھناؤنے الزامات لگانا یہ شرمناک ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو یہ اس طرح سے اس کی کلی کھل جائے گی جس وقت 18 اپریل کو، جس وقت یہ بتا رہے ہیں سرلا بٹ کو کڈنیپ کیا گیا اور 19 اپریل کو ان کی ڈیڈ باڈی ملی. اگرچہ ہم اس ایکٹ کی مذمت کرتے ہیں پرزور الفاظ میں، اس وقت بھی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اور دیگر لیڈران بیانات بھی آئے اور اس کی مذمت کی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 8 اپریل اس سے تقریباً 10 دن پہلے ملک صاحب کو ساری دنیا کو یاد ہے ڈاؤن ٹاؤن سری نگر ایریا میں جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھارتی فورسز آئے تھے، اور انہوں نے 5 منزلہ عمارت سے انہوں نے چھلانگ لگائی تاکہ وہ گرفتاری سے بچ سکے. ان کے 2-3 لیڈران، ایسوسیٹس، دوست ان کے پارٹی لیڈران شوکت احمد بخشی، اقبال گندرو اور حفیظ صاحب، یہ 3 وہاں سے گرفتار لیڈران ہوتے ہیں JKLF کے. اور یاسین ملک صاحب 5 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگاتے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نیچے
سڑک پہ گر گئے اور مردہ حالت میں تقریباً وہ وہاں پڑے. سیکیورٹی جو ان کے فورسز تھے، بھارتی فورسز، انہوں نے بھی دیکھا یہ جان سے گیا، اور پھر عام لوگوں نے یاسین ملک کو ہاسپٹل پہنچایا، اور ہاسپٹل سے پھر عوام نے اور ساتھیوں نے ان کو اپنی کمین گاہ تک پہنچایا جب ان کو ڈاکٹروں نے زندہ قرار دیا اور فرسٹ ایڈ تھوڑا سا. لیکن وہ تقریباً 10-12 دن انکانشیس رہے. یعنی 8 اپریل کو یہ حادثہ ہوتا ہے اور تقریباً 8-10 دن وہ انکانشیس رہتے ہیں. تو کیسے یہ ممکن ہے ایک بندہ جو ڈیتھ بیڈ پہ ہو، جو اگلے 2.5 مہینے تک بیڈ سے ہلتا بھی نہیں، اور وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 18 اپریل کو اس طرح کے ہینیس کرائم میں ملوث ہو؟ تو یہ خلم خلا ایک سازش ہے ہندوستان کی، یاسین ملک جیسے پاپولر لیڈر کو، اس کی امیج کو ٹارنش کرنے کے لیے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یہ سازش انہوں نے رچائی. حقیقت یہ ہے کہ NIA بھی اب یہ سمجھ گئی ہے کہ جو ان کے خلاف ٹیرر فنڈنگ کیسز میں ان کو عمر قید کی سزا تو انہوں نے دلوائی، لیکن جو یاسین ملک صاحب نے چند ماہ پہلے ایک ایفیڈیوٹ جمع کیا جس میں انہوں نے تمام تر ان کے کیسز جو ان کے خلاف عائد کیے گئے ان کی کلی کھولی حقائق بیان کر کے اس ایفیڈیوٹ میں، اور ثابت ہوا کہ شاید اب NIA کے لیے ممکن نہیں ہے یاسین ملک کو اس کیس میں سزائے موت کی سنوانے میں وہ کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے ایئر فورس مرڈر کیس یا ربیہ سعید کیس جیسے کیسز ان کے اوپر ڈال کے، تو وہاں کے گواہان، اگرچہ چند گواہان کے بیانات بھی تبدیل کروائے گئے، لیکن اس کے باوجود میکسیمم جو گواہان جو یاسین ملک صاحب کے حق میں انہوں نے بیانات دیے، وہاں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے کہ شاید یہاں سے بھی یاسین ملک صاحب کو پھانسی کی سزا دلوانے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اب انہوں نے یہ ایک نیا منصوبہ رچایا تاکہ یاسین ملک کو اس کیس میں ڈال کر پھانسی کی سزا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رفیق ڈار صاحب. اور کٹ پتلی، جی کٹ پتلی عدالتیں ہیں اور وہاں پر RSS اور لوگ ہیں، وہ کارندے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ثابت کر رہا ہے اور پوری دنیا اب اس معاملے کو بہت بہتر انداز میں سمجھتی ہے. آزاد جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گہما گہمی جاری ہے اور لوگوں کو بھی دلچسپی بڑھ رہی ہے. صالح ظافر صاحب، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر، اور وہاں پہ جو ایکشن کمیٹی کے نام پہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے یا ورغلانے کے لیے جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے کہ انتشاری لوگ کون ہیں اور صحیح سیاست کرنے والے لوگ کون ہیں. دیکھیے جی، یہ جو ایکشن کمیٹی کا اب نام لے رہے ہیں، ان لوگوں کے عزائم یہ تھے، ایک تو کشمیر کی جو زندگی کا نظام ہے اس کو تلپٹ کیا جائے، دوسرا جو ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات اگلے مہینے ہو رہے ہیں، آج سے تقریباً 3-3.5 ہفتے کے بعد، اس انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالی جائے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومت ان انتخابات کے انعقاد میں کامیاب ہو سکے. چنانچہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ انتخابات ہی نہ کرائے جائیں، لیکن چونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے دستور کے مطابق ان انتخابات کو کرائے گی، اور اب آپ نے دیکھا کہ شروع میں تو لوگوں کو دھمکایا گیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہ لیں، کاغذات نامزدگی دائر نہ کرے، لیکن چونکہ ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں تھی لہذا بڑے پیمانے پر امیدوار میدان میں آئے ہیں. وہ تقریباً 45 نشستوں کے لیے جن امیدواروں کی ابھی تک تعداد ہے وہ تقریباً 1,500 سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نشست پر مقابلہ ہوگا اور تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں. اور یہ جو انتخابی گہما گہمی ہے، میرے حساب سے، میری دانست میں، جنوبی ایشیا میں کشمیر ایک واحد علاقہ ہے جہاں پر سیاسی شعور دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہاں انتخابات باقاعدگی سے ہوتے رہے ہیں، آزادانہ طور پہ ہوتے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے انہی انتخابات کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں جذبہ حریت جو ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر ہی ان کے دل میں یہ گمان پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں جو انتخابات ہوتے ہیں، جو ظلم کا ایک نظام بنایا ہوا تھا انہوں نے انتخابات کے نام پر،
تو وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں ایسا نظام کیوں نہیں ہے. وہاں پر ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں کٹ پتلی حکومت بنتی رہی ہے. یہاں پر جو بھی حکومت ہوتی تھی وہ آزادانہ انتخابات کے نتیجے میں خود مختار حکومت ہوتی تھی. ہاں یہ جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ اس انتخابی نظام کو یوں ڈسٹرب کیا جائے کہ وہ جو لوگ جن لوگوں نے آزاد کشمیر کی اور قیام پاکستان کے بعد قربانیاں دے کر مقبوضہ کشمیر سے ادھر آئے, انہوں نے اپنی جان مال قربان کیا, بچے قربان کیے, عورتوں کو بھی حرمتی ہوئی, وہ تمام لوگ جو قربانیاں دے کر یہاں آئے تھے اور ان کو حکومت پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا. نہ صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کیا بلکہ ان کو ڈیموکریٹک رائٹ بھی دیے, ان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا, ان کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام سے زیادہ استحقاق ان مہاجرین کا ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر بنانا چاہتے ہیں. ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہاں پر موقع دیا جائے کہ وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اپنی نمائندگی. اگر آج ہم ان کی نشستیں ختم کر دیں تو ہمارا تو کشمیر کا کیس ہی ختم ہو جائے گا. کس کا مطلب ہے, ہمیں دلچسپی کوئی نہیں ہے کشمیر کی آزادی میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جس کے ہم کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتے. یہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں یہ بہت بڑا سنگ میل ہوگا کشمیر کی آزادی کی. اور ہم نے دیکھا ہے نازیہ کہ ہمیشہ سے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی مرکزی قیادت اس کمپین میں شامل رہی ہے. ہمیشہ سے جب بھی کشمیر میں الیکشن ہوتے رہے ہیں یہ مین سٹریمنگ ہے دراصل. بالکل اسی طرح سے ہی ابھی دیکھیے جس طرح سے پیپلز پارٹی کی ابھی وہاں پر حکومت ہے, ابھی نون لیگ آپ دیکھ لیں کہ کتنے سارے امیدواروں کو انہوں نے ٹکٹس جو ہیں وہاں پہ جاری کی ہیں. جس طرح صالح ظفر صاحب نے کہا کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ امیدوار نامینیٹ کیے وہاں پہ. تو یہ دیکھیے یہ ایک الیکشن کا جو ماحول وہاں پہ بنا ہے کہ لوگوں میں جذبہ ہے وہاں پہ, اور لوگوں میں ایک پھر دوبارہ سے ایک امید نظر آئی ہے. جو کیوس ایک بن گیا تھا ہم نے دیکھا وہ ایکشن کمیٹی والا کہ معاملات کس طرف جا رہے تھے, لیکن بر وقت بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ معاملات کو سنبھال لیا گیا. جو شرپسند عناصر تھے ان کو دیکھ لیا گیا, ان کو ٹارگٹ کر کے ان سے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, اور وہی ہمارا ایک دشمن ہے, اصلی دشمن جو ہمارا شروع سے ہی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ اگلے مہینے جولائی میں یہ انتخابات ہو جائیں گے. معاملہ پھر سے اسی طرح سے جس طرح سے پہلے چیزیں چلتی رہی کہ انتخابات ہوتے ہیں, ایک واضح وہاں پر گورنمنٹ ہوتی ہے, لوگوں کے لیے جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں, ان کی کسی بھی سیکٹر کی ہم بات کر لیں, انفراسٹرکچر کی بات کر لیں, ہیلتھ ایجوکیشن کی بات کر لیں, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پراپر نظام ہوتا ہے. جس طرح سے بھی صالح ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو دوسرے جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جس طرح سے معاملات کو ہم چلا رہے ہیں ان کے دل میں بھی یہ آتا ہے کہ اتنے اچھے سے سب کچھ مینج ہوا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی چیزوں کو ویسے ہی ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ اپنی مثال کو اسی طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے, اور جو بھی کوئی ایسے عناصر جو آتے ہیں اور وہاں کے مقامی لوگوں کو یہ اس چیز کی پہچان اب ہو جانی چاہیے. جو ابھی ریسنٹ وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے کہ آگے آنے والے وقت میں بھی کچھ ایسے شرپسند عناصر جو ہیں وہ اٹھ کے کچھ بھی اگر اس طرح کی چیزیں سامنے لے کے آتے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حکومت ہمارے لیے کیا بہتر کر رہی ہے, اور پاکستان کے ان کے لیے کیا جذبات ہیں, اور پاکستان ان کے لیے اب تک کیا کرتا آ رہا ہے. اور ہمارا تو ان کے ساتھ جیسے کہ ہمارا ہے کہ ہمارا تو ان کے ساتھ ایسے شہر ہے کہ ہمارا دل کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. جیسے سے وہ مہاجرین کی سیٹوں والی بات ہوئی, بالکل انہوں نے سر نے صحیح کہا کہ وہ اگر ہم ختم کر دیتے تو ہمارا تو وہ کیس ہی ختم ہو جاتا نا. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو اس لیے وہاں کے لوگوں کو اب چاہیے کہ اب الیکشن آنے والے ہیں, جس طرح سے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, بتائیں کہ وہاں کے لوگوں میں کتنا شعور ہے, کس طرح سے وہ چیزوں کو ہم آگے لے کے چل سکتے ہیں. فاروق صاحب وہاں پہ جو کمپین بھی جو ہوتی ہے تو اس میں بھی بہت ایک کیئر کا عنصر ہوتا ہے. جیسے کہ صالح ظفر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہاں پہ کٹ پتلی حکومت آتی ہے, لیکن وہ لوگ اس پورے ماحول کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس آزادانہ اور کس بہترین ماحول کے اندر وہاں پہ کمپین ہو رہی ہوتی ہے اور الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے. دیکھیں جاوید بھائی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیری عوام میں پولیٹیکل اویئرنیس بہت زیادہ ہے, جیسا کہ ہم سب کہہ رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے آنے والے جو ان سے الیکشنز ہیں اگر اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے تو ان کے مسائل کیسے حل ہوں گے.
لیجسلیٹو اسمبلی ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وہ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ کشمیریوں کو اچھی طرح پتہ ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا نا مقبوضہ کشمیر، وہ تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں ہمارے کشمیر کی طرف. میں جب ایک دو دفعہ انٹرنیشنل کانفرنسز میں گیا جہاں مقبوضہ کشمیر کے بھی لوگ آئے تھے، وہ تو تعریف کر رہے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ ان کی ہماری طرح کا نظام ان کی طرف بھی ہو، وہاں الیکشنز ہوں. لیکن وہاں تو کٹ پتلی ہوتی ہے حکومت، اور امید رکھنی چاہیے کہ جو الیکشنز آ رہے ہیں جس طرح سیاسی جماعتیں سب وہاں متحرک ہیں اور وہ وہاں کی مین سٹریم پولیٹکس میں شامل ہیں، وہاں کے عوام تو وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ بہتر کرنا جانتے ہیں اور اپنے مسائل بڑے احسن طریقے سے وہ آنے والی اسمبلی میں حل کریں گے. جیسا ظاہر ظافر صاحب نے بھی کہا، اور میں بھی یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان تو ان سے اس نشستوں سے اس موقف سے ہٹ نہیں سکتا، اگر وہاں سے ہوتا ہے تو پھر تو کشمیر کا موقف ہی ہمارا بدل جائے گا. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جو نئے الیکشنز ہیں اس میں کشمیری عوام بھرپور شرکت کریں گے اور اپنا حق استعمال کریں گے اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور جو چھوٹے مسائل ہیں وہ یقیناً وہ حل ہو جائیں گے. اور یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جتنے مسائل گفتگو کے ذریعے، سیاسی معاملات کے ذریعے حل ہوئے ہیں، یہی وہ واحد راستہ ہے. نوید اکبر صاحب کے وہاں کی جو نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی ہے، جو وہاں کی قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، وہاں پہ آ کے مسائل کا حل ڈھونڈیں، وہاں پہ ڈسکس کریں، اور یہی ایک جمہوری طریقہ بھی ہے اور یہی ایک نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کا بھی طریقہ ہے. جی بالکل آپ نے درست فرمایا. سب سے پہلے تو ہم سید علی گیلانی شہید کا وہ مشہور جو فکرہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، تو یقیناً پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہیں اور مقبوضہ کشمیر یہ ایک الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے اوپر مان ہے. جہاں تک سیاسی عمل کی بات ہے، دیکھیں جمہوریت اور سیاست نام ہی مذاکرات کا ہے، ڈائیلاگ کا ہے اور بات چیت کا ہے اور عوام کی رائے کا ہے. آپ اب رائے کے لیے عوام کے پاس جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلم لیگ نواز کی جو آپ بات کہتے ہیں اس نے ایک سیٹ چھوڑ کے، جس میں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے مسلم کانفرنس کے ساتھ، تمام نشستوں پر ان کے امیدوار کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میکسیمم امیدوار دے رہی ہے. اسی طرح سے ایم کے ایم کے بھی امیدوار بھی ہوتے ہیں وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ جس کو ہم قائد مسلم لیگ کہتے ہیں اس کے امیدوار بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے جے یو آئی جماعت اسلامی بھی الیکشن لڑ رہی ہیں اور ایک مسلم کانفرنس کو چھوڑ کر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں آلموسٹ وہ وہاں پہ حصہ لیتی ہیں. اس دفعہ استحکام پاکستان پارٹی بھی وہاں سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اس کی رجسٹریشن بھی ہو گئی ہے. تو یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور آزاد کشمیر کی جو عوام ہے کتنا ان کو اون کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے عوامی جو آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے، یقیناً عوام جس کو الیکٹ کرتی ہے وہی آ کے اسمبلی میں ان کی نمائندگی کرتا ہے. اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے، جو مہاجر نشستوں کے حوالے سے اور کچھ دیگر امور کے حوالے سے. ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ فیصلہ آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جو کشمیر کی جو آزاد کشمیر اسمبلی کی قانون ساز اسمبلی آئے گی وہ خود فیصلہ کرے گی کہ کس معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ جو عوام کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے. عوام کے منتخب نمائندے جو آزاد کشمیر میں وہ چند دن بعد آ جائیں گے اور یہ جتنے شرپسند عناصر ہیں وہاں پہ جو شرپسندی پھیلا رہے ہیں اور جو بیرونی ایما پر ایسا کریں، کیونکہ اب بہت سارے ثبوت ایسے آ گئے ہیں، شواہد سامنے آئے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ جان بوجھ کے شرپسندی کی جا رئی ہے. ورنہ آزاد کشمیر کے عوام کو جو سہولیات حاصل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں جو پاکستان میں ہیں اور پاکستان کے عوام سے بھی زیادہ کیا جا رہا ہے. آخری جملہ وقت ختم ہو گیا. کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ثابت کرے گا کہ یہ نام نہاد ایکشن کمیٹی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. لوگ ووٹ دیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ان کا ان سے تعلق. یہ دراصل الیکشن ان کی حیثیت کو عیاں کر دے گا، واضح کر دے گا. بالکل ٹھیک، تو کتنے پانی میں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ صالح ظافر صاحب آپ کا، نازیہ مصطفیٰ اور نوید اکبر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.